बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हमजा कमर। उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ मोहम्मद कासिम दोबारा से मौजूद हैं। हम इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे इनके दो ख्वाबों के मुतालिक, जो मेरे भी फेवरेट ड्रीम्स हैं, और वो ख्वाबों से रिलेटेड इनको अल्लाह पाक ने क्या हिदायत दी और वो ख्वाब क्या हैं, वो हम तफसीलन मोहम्मद कासिम से जानने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह मज़ीद भी आपके साथ नेक्स्ट जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपका एक ड्रीम है, जो मुझे एग्जैक्टली तो वो नहीं याद, लेकिन कुछ इस तरह से कि उसमें काले रंग का हेलीकॉप्टर अल्लाह की तरफ से मदद आती है आपको, और फिर आप पाक फौज की मदद करते हैं उस हेलीकॉप्टर के ज़रिए। तो हम आज आपसे वो ड्रीम मुकम्मल स्टार्ट टू एंड वो ड्रीम सुनना चाहेंगे कि उसमें कैसे होता है और क्या चीज़ होती है। सो प्लीज़ आप हमें उस ड्रीम से रिलेटेड बताएं। उसमें ड्रीम में ये होता है कि मैं कहीं भटकता हुआ चला जा रहा होता हूँ। ठीक है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे हातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चला और मुझसे ऐसे काम ले जिससे तू खुश हो जाए। तो उसके बाद मैं एक ऊंची सी बिल्डिंग देखता हूँ, तो मैं अंदर जाता हूँ। फिर मुझे फीलिंग आती है कि जब मैं इस बिल्डिंग की छत पे जाऊँगा तो अल्लाह मुझसे बात करेगा। ठीक है। तो फिर जब मैं बिल्डिंग की छत पे पहुंचता हूं तो अल्लाह आसमान से फिर बात करता है। अल्लाह कहता है, कासिम, मैं तुम्हारे लिए एक काले रंग का भरा हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ और फिर मैं तुम्हें उसको उड़ाना सिखाऊंगा। ठीक है। तो कुछ ही देर में एक काले रंग का हेलीकॉप्टर आता है वहाँ पे, और फिर मैं उसके बैठ के तो उसको चलाना सीखता हूँ। यानी माज़रत बात कर रहा हूँ, वो कोई जंगी टाइप का हेलीकॉप्टर होता है या कोई सिंपल जंगी टाइप का होता जंगी है। हेलीकॉप्टर होता है? ठीक है। देन जंगी टाइप का होता है और भरा भी होता है काफी। ओके। तो उसको मैं उड़ाना सीखता हूँ पहले। तो जब मैं उसको उड़ाने लगता हूँ फिर तो मुझसे सही उड़ाया नहीं जाता, वो एक नीचे गिरने लगता है, लेकिन अल्लाह बचा लेता है। तो फिर मैं उस हेलीकॉप्टर को उड़ा के तो आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि ये हेलीकॉप्टर अल्लाह ने मुझे दिया है और अल्लाह और खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा है कि कासिम, इस उम्मत को एक दिन इन अंधेरों से बाहर निकलने के लिए इनको तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तो आर्मी चीफ फिर मुझे कहते हैं कि कासिम, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया, आप आराम करें, हम इस ऑपरेशन के लिए काफ़ी हैं। ठीक है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो आर्मी उस वक्त किसी ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रही होती है। ओके। ठीक है। निकल रही होती अच्छा, है। निकल रही होती है। तो वो हेलीकॉप्टर में बैठ के आर्मी चीफ और उनके साथ बाकी हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, वो उड़ते हैं और ऑपरेशन के लिए निकल जाते हैं, और मैं उनके साथ साथ थोड़ी देर अपना हेलीकॉप्टर उड़ाता हूँ। फिर बाद में वो इस तरफ निकल जाते हैं और मैं फिर अपना हेलीकॉप्टर दाईं तरफ मोड़ लेता हूँ। ठीक है। तो फिर चलते चलते फिर रात हो जाती है। जहाँ हेलीकॉप्टर उड़ाता हुआ जाता हूँ तो रास्ते में रात हो जाती है। तो फिर मैं हेलीकॉप्टर के अंदर ही सो जाता हूँ और हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट पे लगा के ना तो ठीक है। मैं सो जाता हूँ। तो जब मैं सोता हूँ तो मुझे फिर ड्रीम आता है, और कुछ ऐसे ड्रीम्स ही होते हैं कि जिसमें मुझे ड्रीम के अंदर ड्रीम आता है। अच्छा। यानी ख्वाब के अंदर ख्वाब आता है। ठीक है, समझ गया। तो अब ये ख्वाब चल रहा है लेकिन इसके अंदर मैं ख्वाब में सो गया हूँ, तो फिर मुझे ख्वाब के अंदर एक ख्वाब आता है और खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और कहते हैं कि कासिम, पाकिस्तान आर्मी मुश्किलात में फंसती चली जा रही है और उनका असला भी ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है। जाओ और उनकी मदद करो। ठीक है। तो मैं उठता हूँ और फिर मैं देखता हूँ, इधर उधर ढूंढता हूँ कि आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी किस तरफ गई है। तो मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आता और ना मुझे पता चलता है कि वो किस तरफ गए हैं। तो फिर मैं कहता हूँ, नहीं, पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो कैसी भी सिचुएशन हो वो उसको हैंडल कर लेगी, रास्ता निकाल लेगी कुछ ना कुछ। जी। तो मैं फिर सो जाता हूँ। तो फिर मैं जब सोता हूँ तो खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ड्रीम में आते हैं और कहते हैं कि कासिम, पाकिस्तान इस्लाम का आखिरी किला है, तुम्हें इसको बचाना होगा, जाओ और उनकी मदद करो। तो फिर जब मैं उठता हूँ तो मैं कहता हूँ, जब कभी भी खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में 2 बार मेरी ड्रीम में आए तो इसका मतलब है कि मुझे वो काम करना होता है, मस्ट, ज़रूरी है जी। ठीक है। तो फिर मैं उठता हूँ और फिर मैं ढूंढता हूँ, मुझे नहीं मिलता रास्ता किधर है। फिर मैं अल्लाह से कहता हूँ कि या अल्लाह, तू मुझे रास्ता दिखा के
وہ پاکستان کی آرمی کس طرف گئی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ایک روشنی ہوتی ہے جو میرے آگے ایسے پھیل جاتی ہے. یعنی جیسے ابھی آپ دیکھیں تو گوگل میپ میں آپ کو ایک بلو لائن آتی ہے کہ اس طرف سے جانا ہے، تو اس میں وہ سفید رنگ کی روشنی ہوتی ہے. تو میں پھر اس روشنی کے اوپر نہ پیچھے ایسے تیزی سے جتنا سپیڈ میں جا سکتا ہوں پھر میں جاتا ہوں، اور میں اس جگہ پہ پھر پہنچتا ہوں جہاں سے پاکستان کی آرمی آپریشن کر کے آگے جا چکی ہوتی ہے. یعنی وہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ ٹیررسٹ کو مار کے تو آگے جاتی ہے. تو پھر میں وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ ٹیررسٹ جو ہے نا وہ تھوڑے سے پھر زور پکڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو میں مارتا ہوں جو ہیلی کاپٹر میں مشین گن ہوتی ہے، لیکن میرا جو نشانہ ہے نا وہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو بہت سی گولیاں ضائع بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ باقی جو مر جاتے ہیں. ہاں بچے کچھ ہوتے ہیں جو بھی وہ پھر مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں آگے جاتا ہوں تو وہاں پہ بھی وہ آرمی اپنا آپریشن کر کے آگے جا چکی ہوتی ہے. تو پھر میں ادھر مارتا ہوں، لیکن اس بار گولیاں میری کم ضائع ہوتی ہیں، نشانہ تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے میرا. ٹھیک ہے. تو پھر میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے ادھر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، مجھے پاکستان آرمی کے پاس جا کے تو ان کی مدد کرنی چاہیے، جیسا کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا. ٹھیک ہے. تو پھر میں اپنا ہیلی کاپٹر ایک بار پھر فل سپیڈ سے چلاتا ہوں، کہیں نہیں رکتا، اور پھر میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچتا ہوں جہاں پہ پہاڑی علاقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ادھر ایسے سائڈوں پہ پہاڑ ہوتے ہیں، اور آرمی چیف اور ایک اور ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، صرف ان کے پاس اسلحہ بچتا ہے، باقی ہوتا ہے باقی جو ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا، اور کچھ ہیلی کاپٹر پاکستان آرمی کے گر کے تباہ بھی ہو چکے ہوتے ہیں. اور اس میدان کے اندر نا سائڈوں پہ پہاڑ ہوتے ہیں، بیچ میں ایک میدان ہوتا ہے، اور میدان کے اندر ایک ٹینک ٹائپ بھری مشین ہوتی ہے جس کو پاکستان آرمی تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ تباہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر میں وہاں پہ جاتے ساتھ ہی نا وہ فائرنگ شروع کر دیتا ہوں اس مشین کے اوپر. پھر وہ گولیاں ضائع بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹینک ٹائپ مشین ہوتی ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس طرف ہوتے ہیں، یہ بیچ میں میدان ہے، اور اس کے پیچھے ایک پہاڑ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بڑا سا وہ پہاڑ ایسے ٹوٹتا ہے، اور اس کے اندر سے اس سے بھی کئی گنا بھری ایک ٹینک ٹائپ مشین اور ایک اور نکلتی ہے، اور وہ نکلتے ساتھ ہی ایک میزائل فائر کرتی ہے آرمی چیف کے ہیلی کاپٹر پہ. ٹھیک ہے. تو اس کو پھر میں ایک میزائل پھینکتا ہوں، تو وہ اس کو ہوا میں وہ جو ہے نا تباہ کر دیتا ہے اس میزائل کو، اس مشین کی. جی ٹھیک ہے. تو پھر میں پاکستان آرمی سے کہتا ہوں کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، مجھے اس مشین سے لڑنے دیں. تو پھر میں اس مشین کے بالکل سامنے آتا ہوں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس پہ اب میں ایک میزائل فائر کروں یا 2 میزائل فائر کروں، وہ جو ہیلی کاپٹر کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ ایک ہی شاید کافی ہو اس مشین کے لیے، تو میں اگر 2 پھینکوں تو ضائع نہ ہو جائے ایک. تو لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ تباہ ہوگی ایک سے یا نہیں ہوگی، تو وہ پھر میں کہتا ہوں نہیں، میں 2 ہی پھینک دیتا ہوں. تو پھر میں 2 میزائل جو ہے نا اس میں ٹینک ٹائپ مشین جو ہوتی ہے اس پہ پھینکتا ہوں، تو وہ میزائل اس مشین کے اندر جاتے ہیں، گھستے ہیں اور ایسے پھٹتے ہیں، اور وہ ساری پوری مشین تباہ ہو جاتی ہے. تو ساتھ ہی وہ جو پاکستان آرمی ہے وہ پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں. پھر ہم وہاں پہ اترتے ہیں، اور آرمی چیف کہتے ہیں کہ قاسم آپ تو بڑے موقع پہ پہنچے، ہمارا تو اسلحہ بھی ختم ہوتا جا رہا تھا، اور یہ مشین بھی نہیں تھی تباہ ہو گئی. تو میں کہتا ہوں میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ مجھے ساتھ لے جائیں. تو آرمی چیف کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں تمہاری بات غور سے سننی چاہیے تھی. تو پھر میں کہتا ہوں خیر اللہ مجھے یہاں پہ لے آئے، اور میں نے اللہ کی مدد سے ہی مشینز کو تباہ کیا، اور یہ ہیلی کاپٹر اللہ نے بھیجا ہے، اور اس کے سامنے کوئی مشین ٹک ہی نہیں سکتی. اور وہیں پہ پھر وہ ڈریم ختم ہو جاتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ بیسیکلی سمبولک ڈریم کی طرف ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی کوئی مدد کرے گا، جس اللہ کی مدد کے ساتھ آپ جو ہے وہ پاکستان کی آرمی کی ہیلپ آؤٹ کریں گے جی، اور انہیں کامیاب اللہ پاک کرے گا. ماشاءاللہ اللہ پاک یہ کو آپ مبارک کرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے. تو اسی طرح سے محمد قاسم کا ایک اور خواب ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے 3 قلعے ہوتے ہیں،
اور وہ قلعوں کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے اور وہ کس ممالک کے قلعے ہوتے ہیں، ان کا کیا لینا دینا ہوتا ہے اس دنیا میں ہمارے ساتھ، تو یہ تفصیلات ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے محمد قاسم صاحب سے۔ تو جی محمد قاسم صاحب، آپ اب ہمیں بتائیں کہ ایک آپ کا ڈریم ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ اسلام کے 3 قلعے آپ کو دکھائے گئے خواب کے اندر، تو بیسیکلی کون سے قلعے ہیں اور وہ کیوں آپ کو خواب میں دکھائے گئے اور ان کا کیا رد عمل ہوگا یا ان کا کیا فرق ہوگا ریئل لائف کے اندر، تو وہ ذرا آپ اگر تفصیل اس کی شیئر کریں ہمارے ساتھ تو۔ یہ ایسے کہ مجھے ڈریمز میں آتا ہے کبھی 3 قلعے ہوتے ہیں، کبھی 3 مینار ہوتے ہیں، اور کبھی ایک بلڈنگ ہوتی ہے اس کی 3 سٹوریز ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے یہ ڈریمز جو ہے نا وہ مجھے آئے ہیں، اس میں جس میں میں قلعے دیکھتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیچھے پہاڑ ہوتے ہیں اور ان کے آگے ہولی پلیسز ہوتی ہیں، اور پھر ایک قلعہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے آگے اس طرف قلعہ ہوتا ہے، پھر اس طرف قلعہ ہوتا ہے۔ تو میں قلعے کی چھت پہ ہوتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ جو کفار کی فوج ہے نا وہ ہیلی کاپٹر ٹینک اس طرح سے نا۔ آپ پہلے قلعے کی چھت پہ ہوتے ہیں؟ میں تیسرے قلعے کی چھت، اچھا، جو ہولی پلیسز سے آگے ہوتا ہے؟ جی، جو پہلا قلعہ ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ پھر میں دیکھتا ہوں کہ فوجیں جو ہیں نا وہ پہلے قلعے کی طرف بھاگ رہی ہیں، تو پھر دیکھتا ہوں کہ وہ اس نے یعنی ان فوجوں نے قلعے کو تباہ کر دیا اور کوئی خاص ریزسٹنس بھی نہیں ہوئی اس قلعے سے۔ تو پھر اس کے بعد وہ فوجیں جو ہیں نا وہ دوسرے قلعے کی طرف بڑھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلا قلعہ تباہ کر دیتی ہیں؟ جی، پہلا قلعہ وہ تباہ کر دیتی ہیں، پھر دوسرے کی طرف بڑھتی ہیں، تو وہ دوسرے کو بھی تباہ کر دیتی ہیں اور کوئی خاص ریزسٹنس نہیں آتی، تو وہ پھر اس کو تباہ کرنے کے بعد وہ پھر تیسرا جو اور آخری جس قلعے میں میں ہوتا ہوں نا اس کی طرف بڑھتی ہیں، تو وہ پھر فوجیں ہماری طرف آخری قلعے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں اب ہماری ہے نہیں ہے، تو میں نے کہا پہلے 2 قلعے کوئی خاص ریزسٹنس نہیں کر سکے تو ہم کیا کریں گے۔ صحیح ہے۔ تو پھر لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فوجیں آ رہی ہیں، وہ ادھر چھپ رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ چھپ رہے ہوتے ہیں، پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ تم لڑو یا چھپو، تم دونوں صورتوں میں مارے جاؤ گے۔ بالکل۔ تو پھر میں کہتا ہوں میں اکیلا ہوں، میں کیا کروں؟ تو پھر میں کہتا ہوں اگر کچھ نہیں کروں گا تو بھی مروں گا، کچھ کروں گا لڑوں گا تو بھی میں مروں گا، تو پھر میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میں لڑ کے ہی مروں تو بہتر ہے۔ تو پھر میں کرتے کرتے پھر جو مین قلعے کا دروازہ ہوتا ہے نا اس کی طرف بھرتا ہوں اور اس کی طرف جاتا ہوں، تو مجھے خوف آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں تو ان فوجوں کے سامنے 1 سیکنڈ سے بھی زیادہ نہیں ٹکوں گا۔ تو پھر جیسے میں اس کے قریب پہنچتا ہوں نا تو پھر آسمان سے اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم خوف مت کھا، قاسم میں تمہارے ساتھ ہوں اور بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور کافروں تمہارے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی میں نے تمہارے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ہی نا میرے کپڑے بھی چینج ہو جاتے ہیں اور مجھے یعنی اللہ کی رحمت سے فیلنگ آتی ہیں کہ میں ان کفار فوجوں کا جو ہے نا مقابلہ کر لوں گا، یعنی وہ آپ اسٹرانگ آپ کو فیل ہوتا ہے اس کے بعد۔ جی بالکل۔ تو پھر اس کے بعد میں وہ گیٹ پکڑ کے کھولنے لگتا ہوں تو وہاں پہ وہ ڈریم ختم ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ کا جو سیکنڈ ڈریم تھا، آپ کہتے ہیں کہ اس میں میں نے 3 مینار دیکھے اور ایک اور ڈریم جس میں 3 بلڈنگ ہے، ایک بلڈنگ کی 3 منزلیں، وہ بھی ذرا آپ شارٹ سا بریف کر دیا گیا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک ڈریم میں 3 مینار دیکھتا ہوں، اوکے، اور ہر مینار کے اوپر نا اس کا جھنڈا بھی لگا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کفار کی بلڈنگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ان کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کچھ کفار ہیں وہ ان قلعوں کے بارے میں نا باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان میناروں کے بارے میں؟ جی ٹھیک ہے، میناروں کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نا دنیا کا حسن جو ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے، ہماری اونچی اونچی اور چمکنے والی بلڈنگز ہیں اور ان کے یہ مینار ہیں۔ تو وہ پھر پلان کرتے ہیں کہ ان میناروں کو نہ تباہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جو پہلا قلعہ ہوتا ہے نا جس پہ وہ ترکی کا جھنڈا لگا ہوتا ہے، اس کی جو بیس ہوتی ہے نا وہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، پہلے مینار پہ ترکی کا جھنڈا لگا ہوتا ہے؟ پہلا مینار اور وہ ہائٹ میں بھی باقی 2 سے زیادہ۔ اور دوسرے مینار پہ کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ وہ سعودی عرب کا۔ اور تیسرے پہ پاکستان کا ہوتا ہے، اسی مینار میں میں ہوتا ہوں۔
ٹھیک ہے، پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے مینار جو ترکی کا مینار ہوتا اس ہے، کے جو بیس ہوتی ہے نا، کفار اس کی بیس میں وہ بمز لگا کے یا کیا کر کے وہ بیس ہی تباہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو مینار کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جس مینار میں ہم رہ رہے ہیں اس کی بیس جو ہے نا وہ ٹوٹ چکی ہے. تو وہ پھر جب ٹوٹتی ہے تو وہ مینار جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سرکتا ہے گرنے جی کی طرف. تو وہ پھر ساتھ ایک رشیا کی بلڈنگ ہوتی ہے، وہ اس کو پکڑ لیتی ہے، یعنی رسیوں سے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایسے رسیاں جو اس کو نا پکڑ کے رکھی ہوتی ہیں. تو لیکن وہ بھی کوئی اتنا زیادہ اسٹے نہیں ہوتا. وہ جو کفار ہوتے ہیں ان رسیوں کو کاٹنے کی بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے خاص وزن ہوتا ہے اور وہ ٹوٹنے کی بھی کرتی ہیں. تو اس کے بعد مجھے فیلنگز یہ آتی ہیں کہ یہ جو پہلا مینار گرے گا تو یہ دوسرے مینار کے اوپر گرے گا اور اس کو بھی یہ نقصان پہنچائے گا. اور پھر میں کہتا ہوں کہ مسلمان کافر اتنی زیادہ پلاننگ کر رہے ہیں ہمارے خلاف، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں اور کچھ اپنے مینارز کو بچانے کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے. اس طرح سے وہ دوسرا ڈریم تھا. پھر ایک تیسرا ڈریم ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عمارت ہوتی ہے جو اسلام کی بنیاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی 3 منزلیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے تھوڑی دور ہم اپنے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کفار ہوتے ہیں نا وہ پلان بناتے ہیں کہ اس عمارت کو نا ہم نے تباہ کرنا ہے، اور وہ اپنی فوج بھیجتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ 2 جنگی جہاز ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں، اور وہ پہلی منزل جو ہوتی ہے نا اس کو وہ تباہ کر دیتے ہیں. اچھا. پھر لوگوں میں یعنی خوف بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا کفار نے تو بڑی آسانی سے پہلی منزل تباہ کر دی، اسٹوری تباہ کر دی، اور ہم مسلمان کچھ کر بھی نہیں سکے. تو پھر اس کے بعد لوگ مجھے کہتے ہیں کہ قاسم تم کچھ کرو. تو میں کہتا ہوں میرے پاس تو اتنا نہیں ہے، میں کیسے ان کا کچھ مقابلہ کروں. تو وہ پھر دوبارہ گھوم کے آتے ہیں جہاز، جنگی جہاز، اور وہ جو دوسری منزل ہوتی ہے نا اس کو وہ تباہ کر دیتے ہیں. اچھا. تو وہ پھر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو دوسری منزل بھی بڑی آسانی سے تباہ کر دی، اور تیسری اور آخری منزل بچی ہے. اگر یہ بھی تباہ ہوگی تو جو اسلام کی مین جو بیس ہے، ٹھیک ہے، عمارت ہے، وہی ختم تباہ ہو جائے گی. تو پھر میں کہتا ہوں کہ ہاں اب کچھ ہمیں نا ہر حال میں کرنا ہوگا. اور یہ جہاز جو جنگی جہاز ہے، اس سے پہلے کہ یہ گھوم کے دوبارہ واپس آئیں، ان کو تباہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ ڈریم وہیں ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے ڈریمز جو ہے نا وہ مجھے آئے ہوئے ہیں، جس میں یہ کبھی 3 قلعے ہوتے ہیں، 3 مینار ہوتے ہیں، 3 منزلیں ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی میرے حساب سے قاسم صاحب یہ ایک ڈریم میں مجھے یہ بھی آیا تھا کہ جو پہلا قلعہ ہے نا اسلام کا وہ ترکی ہے، پھر سعودی عرب ہے، اور تیسرا اور آخری قلعہ جو ہے نا وہ پاکستان ہے. چلے تو قاسم صاحب یہ جو آپ کے خواب ہیں یہ سارے تقریباً سمبولک ہیں کہ ہمیں اسلام کو کس طرح سے بچانا ہوگا. یہ اللہ پاک نے آپ کو خوابوں میں دکھایا ہے. یہ ایسے کہ یہ ایونٹس ہونے والے ہیں، کفار پلان کرنے والے ہیں، اور اس سے پہلے ہمیں اس کے لیے پریپریشن کرنی پڑے گی. ماشاءاللہ. چلیں ہم نے آپ کے ساتھ محمد قاسم کے آج 2 ڈریمز شیئر کیے، اور یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ ڈریمز ہیں ہمارے فیوچر سے ریلیٹڈ. امید کرتے ہیں آپ ان ڈریمز کو آگے سے آگے مزید شیئر کریں گے تاکہ یہ ڈریمز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلیں اور ہم اس ڈریمز کے مطابق اپنی آنے والے فیوچر کی تیاری کر سکیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.